आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी, पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में आज हम मुख्तसर सा देखेंगे। ये असल में है ही बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक ना, और जिसके ऊपर इंसान की खुशकिस्मती और बदबख्ती की बुनियाद है। ये ऐसा नाजुक मौजू है। हम में से बहुत से लोग इसमें कोताही के मुर्तकब होते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है, हदीस पाक में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयुकरिम जारहू। जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, इसको चाहिए कि अपने पड़ोसी का इकराम करे। ठीक है, अब यहाँ रिसालत का तज़किरा नहीं किया गया है ना, बाकी चीज़ों के ईमान का तज़किरा नहीं किया, बल्कि सिर्फ दो बातों का तज़किरा किया कि जिसको अल्लाह पर यकीन है और क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात का यकीन है, तो वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ज़ाहिर है उसके लिए अजर व सवाब है इसके अंदर। फिर इब्न माजा की हदीस है, फलयुहसिन इला जारिही, कि अपने पड़ोसी से एहसान का मामला करें। एक और रवायत में बुखारी ने इसको रवायत किया, फला युज़ी जारहू, यानी वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। तो पड़ोसी के हकूक़ की इतनी ताकीद आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम पड़ोसी का हक़ बताने के लिए मेरे पास आए, हत्ता कि मुझे गुमान होने लगा कि इसको वरासत में हिस्सा मिल जाएगा। तो वरासत में अजीज़ व अकारब औलाद शामिल होते हैं। ठीक है, अगर ये गुमान होने लगे कि पड़ोसी को वरासत में शामिल किया जाएगा, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि दीन में पड़ोसी के हकूक़ की कितनी अहमियत है। असल में जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, बात यह है कि अब ये पड़ोसियों वाली बात जो ना गफलत में जाती जा रही है। हम अपने जहाँ पे ऐसे मोहल्लेदारी या सोसाइटी है जहाँ पे नज़दीक रह रहे हैं, वहाँ तो चलो फिर भी कोई आस पड़ोस का हिसाब किताब है, लेकिन जहाँ इंडिपेंडेंट हाउसेज़ हैं ना, वहाँ पे पड़ोसियों के हकूक़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। अब यही है, खुद ही जियो खुद ही मरो। ठीक है, तो इसीलिए हमें एहसास ही नहीं होता। और मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे, हम गांव जाते होते थे, तो हमारी दादी अम्मा ना छोटी छोटी कटोरियों में वो सालन डाल के देती थी कि आज फलाने के घर जाओ, सालन नहीं बना, आज फलाने के दे आओ, उधर दे आओ। रोटी तो होती थी, सालन नहीं होता था। कोई अचार से खा ली, कोई चाय से खा ली। ठीक है, तो इतना वो देखें क्या उनका नुक्ता था, कहा कुछ नहीं, कोई तबलीग नहीं की, कोई नसीहत नहीं की। अमल ऐसा था कि आज भी ज़हनों में रह गया। जब आज हम इस तरह की बात सुनते हैं, हकूक़ की बात सुनते हैं, तो फिर याद आता है कि देखें हमारी नानियाँ दादियाँ तो मदरसे कोई नहीं गई, वो तो उस वक्त सिर्फ दुआएं कर रही थी क्योंकि पार्टीशन में पाकिस्तान बन रहा था। आज से 70 साल पहले की बात है। ठीक है, लेकिन क्या उनके अमल थे? सादा ज़िंदगियाँ, दीन पर अमल की मोहब्बत। ये होना चाहिए। जब आप दीन को बार बार सुनते हैं तो अमल की तौफीक अल्लाह से मांगनी है। हदीस पाक में है, हुस्नुल जवारे वसीलत रहमा व हुस्नुल खुलुकी। 3 चीज़ें हैं पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, यानी सिला रहमी करना, और अच्छे अखलाक बनाना। ठीक है, जो बंदा पड़ोसी से अच्छा ताल्लुक़ रखे, रिश्तेदारों से भी सिला रहमी करे और उसके अखलाक अच्छे हों, तो ये 3 चीज़ें इसकी उम्र में बरकत डाल देती हैं। ठीक है,
تو پڑوسی کی گواہی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک صاحب، ٹھیک ہے، اور عرض کیا ہے اللہ کے حبیب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک انسان ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے پوچھ لو، ٹھیک ہے، اگر وہ تمہیں نیک کہے تو تم نیک ہو۔ کتنی بڑی گواہی ہے نا۔ ظاہر ہے ہمارے دائیں بائیں والے ہمیں زیادہ اچھا جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو نیک بتاتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں سے پوچھیں اور پھر باہر نکل کے نیک بننا آسان ہوتا ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ 24 گھنٹے رہنا ہے نا، ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ جس شخص کے 3 پڑوسی ہیں اس سے خوش ہوں، عام طور پر ایک طرف راستہ ہوتا ہے اور 3 طرف پڑوسی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں پہ آپ کا گھر کا دروازہ کھل رہا ہے، دائیں بائیں پیچھے لوگ رہتے ہوں گے، ایک طرف راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی موت آئے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے۔ اب 3 اطراف میں خیال رکھنا ہے نا، اور اللہ نے کیا کہا کہ اپنی مخلوق کو، یعنی کہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا جائے۔ تو اب دیکھیں اگر ہم نے کوئی دائیں بائیں پڑوسیوں کے ساتھ بنا کے رکھی ہوگی، کوئی اونچ نیچ آتی ہے، ہاسپٹل جانا ہے، تو کسی بھی نزدیکی بہن بھائی جو کہ لاہور میں یا اس شہر میں موجود ہے، سب سے پہلے کون پہنچے گا؟ پڑوسی پڑوسی پہنچے گا، کوئی ہیلپ کر دے گا، ہے نا۔ بہن بھائی تو آ ہی رہے ہوتے ہیں، اس لیے پڑوسیوں کا بہت زیادہ اچھا سلوک رکھنے کی اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا، اور اس میں مغفرت رکھی ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا۔ اسی طرح حدیث پاک ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو میٹھا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب میٹھا بنانے کا؟ تو اس بندے کو اس کے ہمسائیوں کا محبوب، ہمسائے جو ہوتے ہیں ان کے اندر وہ اچھا مانا جاتا ہے۔ میٹھا میٹھا مطلب کہ وہ گواہی بھی دیں گے پڑوسی کہ ہاں جی ان کا اخلاق اچھا ہے، ان کے گھر سے ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے، بلکہ خوشی غمی میں ہمارا ساتھ دے دیتے ہیں۔ اس لیے یعنی پڑوسی جس سے محبت کرتے ہیں کوئی اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے اچھے اخلاق دے کہ پڑوسی اس سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک ہے کہ جب تم سالن بناؤ اس میں سے تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالو اور پڑوسی کو بھیجو۔ سنی ہوئی یہ حدیث آپ جی؟ ہے نا، یہ تو ہماری بڑی نانیاں دادیاں ہمیں سناتی تھیں کہ نا تھوڑا سا شوربہ، اب تو بچے شوربہ کھاتے ہی نہیں ہیں، سوپ پیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی مقدار جب اس نیت سے زیادہ ہو جائے گی کہ مل کے کھائیں گے اس کھانے میں برکت ہے۔ سچی پکی بات ہے کہ ایسے کھانے میں اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈال دیتے ہیں جس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو بھی کھلائیں گے۔ تو عام طور پر جو ہم کہتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے گھر والے ہیں، مگر شریعت کی نظر میں پڑوسی کا مفہوم وسیع ہے۔ اگر دائیں گھر ہیں تو اس کا مطلب ہے 40 گھر دائیں، اگر بائیں گھر ہیں تو اس کا مطلب ہے 40 گھر بائیں طرف، پیچھے ہیں تو بھی۔ تو اب دیکھیں پورا محلہ ہو گیا کہ نہیں، ہے نا، کتنی ضرورت ہے۔ آج جب کہتے ہیں کہ جی قرآن کی دعوت دیں، کہتے ہیں جی کوئی کھولتا ہی نہیں دروازہ، بھی 2 عورتیں جائیں آپ کہیں کہ جی جیسے آپ لوگوں نے اپنے گھر کھولے ہوئے کہ آ جائیں اللہ کا ذکر سنیں، ہے نا، تو اس طرح سے محنت کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ محنت آپ دیکھیں تو یہ تبلیغی جماعت کر رہی ہے، یہ محنت وہ گھروں گھروں میں جا کے کہتے ہیں جی نماز کے لیے آ جائیں، اور اگر حوصلہ ہار جائیں گے تو بس پھر اپنے اپنے گھروں میں رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیں انگریزوں کے گھروں میں پڑوسیوں کو جب سمیل آتی ہے نا کسی بدبو کی، تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ پاس پڑوس میں کوئی مرا ہوا ہے جس کی بدبو آ رہی ہے، تو وہ پولیس کو یا ایسے اداروں کو کال کرتے ہیں، وہ جلدی سے آتے ہیں، ڈیڈ باڈی اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بچے تو کہتے ہیں نا کہ اب آپ اولڈ ہاؤس میں جائیں ہماری زندگی ہے، تو وہاں دیکھیں پڑوسی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پڑوسیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو ایک بڑا اچھا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نا ایک آدمی نے باہر کے ملک گیا، وہ آم لے گیا، آپ نے بھی سنا ہوگا کئی لوگ جاتے ہیں یہاں سے کوئی پیٹی لے گئے آم کی یا کچھ فروٹ لے گئے، اب باہر کے ملک میں وہاں وہ گورا تھا، اس کو دائیں بائیں انہوں نے وہ بھجوا دیے آم،
تو 2-3 دن کے بعد وہ انگریز پڑوسی نے کہا کہ پھل تو آپ نے بھیج دیا، بل دیا ہی نہیں. تو ان کا یہ بغیر بل کے تحفہ ہوتا ہے جو ہمارے مسلمانوں میں مل کے کھانے کا رواج ہے نا. وہاں تو ایسے نہیں ہے، وہاں تو یہ پیمنٹ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ایسے ہی کیش کرانا. اگر ہم لوگ دین پر صحیح طرح سے عمل کریں تو آج بھی بہت سے گھرانے ہیں. بہت دفعہ آج شام کو دوپہر کو ہم ذکر کر رہے تھے، بیٹی بھی میری، یہ کتنے گھر ہیں جہاں پہ ہفتے میں ایک دفعہ لنگر کھلتا ہے، بڑے بڑے دیج کے بن جاتے ہیں اور لوگ کھانا کھا جاتے ہیں. کتنی اعلیٰ بات ہے. تو یہ تو انسان سوچے گا تو کرے گا نا، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اللہ نے جب زیادہ دیا تب بھی دیکھنا ہے اور جب کم دیا تب بھی دیکھنا ہے. تو ہم نے کہا کیسے اپنے آپ کو آزمانا ہے کہ جب کم ہے ہمارے پاس تو کیا ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں؟ بس یہ کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو انسان کی اپنی عاقبت کے لیے. اور جو کھا رہا ہے وہ تو کتنی دعائیں دے رہا ہوگا. اور مجھے یاد ہے جب ہم ٹرین میں جاتے ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو ہمیشہ گھر میں نا اگر پراٹھے بنے ساتھ یا سینڈوچ ایکسٹرا ضرور ہوتے تھے، کیونکہ ٹرین کی سیٹیں ساتھ ساتھ ہوتی تھیں. تو کہتے تھے کہ یہ کیوں لکھا جی، اتنے کیوں دے دیے، ایک بندہ ٹرین پہ سفر کر رہا ہے. تو یہ ہوتا تھا کہ دائیں بائیں آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوگا، اس کو آپ پوچھ لینا، ہے نا. اس وقت لوگ کھا بھی لیتے تھے. ہاں جی. اور تو کہتے ہیں کوئی یہ چیز نہ ملاوٹ کھلا دے. ہاں وہ ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے، لیکن جب انسان فیملی کے ساتھ موو کرتا ہے نا، اپنے بیوی بچے سب ہیں، پھر نہیں یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں. لیکن وہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی، پہلے لوگ ایسے بھی سادے وقت تھے، دل صاف تھے، ہے نا. اب ہم نے بناوٹی زندگیاں جینا سیکھ لی ہیں تو ہم دور دور ہو گئے. اور دین کیا کہہ رہا ہے کہ مغفرت، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے نا. تو بہرحال ہم نے تو یہ چیزیں پتہ تو ہے، کتابیں کتنی کتنی لکھی ہوئی ہیں. کہنے کا مقصد ہے دہرائی ہو جاتی ہے، پھر انسان سنتا ہے، پھر سنتا ہے تو اپنے آپ کے اندر ٹٹولتا ہے کہ ہاں جاگنے کی ضرورت ہے. اگر پڑوسیوں کا رویہ سخت ہے تو ایک دفعہ جائیں، 2 دفعہ جائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ نرمی آتی ہے. اور اس چیز کو زندہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جس کی کمی اتنی زیادہ ہمارے دین میں آتی جا رہی ہے. حدیث پاک میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، وہ شخص کامل مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا رہے. دیکھیں یہ میں جب جاتی ہوں نا اس طرف مغل پورے کی سائڈ پہ، تو وہاں پہ ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہاں سے خریدا جائے تاکہ ان کی ہیلپ ہو. حالانکہ ادھر آپ دیکھیں یہ کم فاصلے پہ مال آف لاہور ہے، یہاں پہ زیادہ یہ کہ چھت کے نیچے ساری ورائٹی ہے. وہاں سے آپ جائیں، ایک شاپر خریدیں اور لیں اور بس اس کو بھر کے گھر لیں. لیکن جب آپ ایفرٹ کریں گے، وہاں تک جائیں گے، آپ کا نیت، چلنا، پیٹرول، ان کی مدد، حالانکہ ہم خود کھا رہے ہیں پھل فروٹ، لیکن نیت کیا ہے؟ ان کی مدد کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کھا کے سو جائیں اور دائیں بائیں جو ہیں ان کو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بھوکے ہیں. کیونکہ ایسے گھرانوں میں جہاں پہ سوسائٹیز وغیرہ ہیں وہاں پہ تو زیادہ اپرچونٹی ہے نا، محلوں میں زیادہ اپرچونٹی کے پوچھا بھوکا کوئی بھی نہیں ہے. خیر اللہ کا شکر ہے اس ملک میں ایسے حالات ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی بستیاں ہیں تو فکر کرنی چاہیے. ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، ہے اللہ کے حبیب، میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے میں کس کو ہدیہ دوں؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے. ایک طرف 40 گھر کی بات ہے اور ایک طرف ہے 2 ہیں اور جو نزدیک ہے ان کا حق ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اپنے سالن میں سے بھی کبھی کبھی ادھر دے دیا کریں. کوئی ایسی چیز جو زیادہ ہے اس کو بانٹ کے کھائیں، پھر آپ دیکھیں خدا آپ کو اپنی برکتیں محسوس کروائے گا. یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ کہیں پر بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اکیلے کمائیں اور اکیلے ہی کھا جائیں. ایسے نہیں ہوتا. کھا تو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اس کی برکتیں نہیں ہوتی. وہ تو انسان نے بس اپنے لیے جیا نا. دین اسلام صرف اپنے لیے تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ وحشی آیا تھا جس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مارا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی کلمہ پڑھایا تھا. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے سامنے آئندہ نہ آنا، مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ کس طرح تم نے میرے چچا کو تکلیف دی تھی، نیزہ مارا تھا. لیکن اللہ کا حکم کیا ہے
کہ آپ اس کو کلمے کے پڑھنے دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا تھا، وہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ اگر تمہارے پاس گھر میں پڑوسی کا بچہ آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے پینے کی چیز رکھ دو، اس لیے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، بچے سے محبت زیادہ بڑھتی ہے۔ آپ کو اپنے رشتہ دار میں سے کسی کی بھی محبت چاہیے، اس کے بچے کو پیار کریں، پہلا نقطہ۔ یہاں تو خیر چھوٹے بچوں کی بات آ رہی ہے نا، اتنا گھر میں پہلے تو آپ دیکھیں یہ السی کی پینیاں بنی ہوتی تھیں، نمک پارے، کوئی لڈو عورتیں بیسن کے بنا کے رکھتی تھیں، آس پڑوس میں کوئی آیا جو آیا وہ رکھ دیا، ہے نا۔ تو اب یہ والی چیزیں بھی ختم، حالانکہ بسکٹ کے ڈبے سستے ہیں۔ جب ہم لوگ چھوٹے تھے وہ چھوٹا ایک ہی بسکٹ آتا تھا جس پہ چینی لگی ہوئی ہوتی تھی، کاکے والا، بس وہی ہوتا تھا۔ تو اب دیکھیں اب تو کتنی ورائٹی ہے، لیکن اگر آپ اس نیت سے رکھیں کہ جو ہمارے گھر آ رہا ہے تو لوگ بچے کے ہاتھ میں پکڑائیں گے، دل خوش ہوئے گا بچے، ہے نا۔ میری والدہ کو، اپنی والدہ کو میں دیکھتی تھی جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ان کی ایک الماری تھی، اس میں ایسی 2-3 چیزیں رکھی ہوتی تھیں، تو 6-7 نواسے نواسیاں وہ 11 بجے، کیونکہ 9 سے 11 ان کے اپنی قرآن پڑھتی تھیں، وہ 11 بجے کے بعد سب کو پتہ ہوتا تھا اب اس کمرے سے ہم جائیں گے تو ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا، تو وہ ان کی وہ کٹوریوں میں ڈال دیتی تھی چیزیں کہ یہ لے لو، یہ وہ، بچے اتنے میں سے خوش ہو جاتے۔ تو قرآن بھی اثر کرے گا نا۔ ویسے تو یہ خالی کیا ہے، اگر اس میں بناوٹی بات یا دکھاوے والی بات ہے، پھر نہیں، یہ ایسی چیزیں دین کی چیزیں جو ہیں وہ ایسا نہیں کریں گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جھگڑا سب سے پہلے پیش ہوگا وہ پڑوسیوں کا ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ ایک بندے کے عمل تو بہت اچھے ہوں گے اور جنت میں جانے کے لائق ہوگا، لیکن پڑوسی اس سے لپٹ جائیں گے، تو پوچھا جائے گا لپٹ کیوں گئے؟ وہ کہے گا میں نے اس سے اپنا حساب لینا، ٹھیک ہے۔ اول تو یہ دیکھیں اس چیز کی آگاہی ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، رکھا بھی جاتا ہے، لیکن غفلت آتی جا رہی ہے اگلی جنریشن میں، نیکسٹ جنریشن میں یہ ملنا نہیں چاہتے کسی کو، یہ صرف اپنے موبائل کے اور فیس بک کے وہ جو دوست ہیں نا ان کے ساتھ، جھوٹے دوستوں کے ساتھ خوش ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا ذکر آپ گھروں میں کریں گے تو آپ کے گھروں میں اگلی جنریشن میں یہ روایات قائم رہیں گی۔ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ پڑوسی جس کے ہم پر 3 حقوق ہیں، ایک وہ جس کے 2، اور ایک وہ ہیں جس پر 1، جس کا حق ہے۔ تو بس جس پڑوسی کے 3 حقوق ہیں یہ وہ ہیں جو پڑوسی مومن بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ان کے 3 حق ہیں، ایک اسلام کا حق، ایک رشتہ داری کا حق، ایک پڑوس کا حق۔ اور تمہارا وہ پڑوسی جس کے 2 حقوق ہیں یہ وہ پڑوسی ہیں جو مسلمان بھی ہیں، بس مسلمان ہونے کے ناطے بھی ان کا حق ہے اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے بھی ان کا حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اور وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے یہ وہ پڑوسی ہے جو کافر ہے، مگر پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ کے دائیں بائیں کوئی ایسے لوگ ہیں جو کافر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گو کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ کم ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی پڑوسی ہونے کے ناطے ان کا خیال رکھنا ہے، بیمار ہیں ہاسپٹل لے جائیں، کھانا پینا نہیں ہے تھوڑا راشن ڈلوائیں، خیر خرید پوچھیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا دین سکھا رہا ہے، دین اسلام سکھا رہا ہے۔ اس لیے پھر حدیث پاک ہے پڑوسی کی عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا بندے پر اس طرح ضروری ہے جس طرح اپنے گھر کی محرم عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جن کے گھر ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں وہاں عشق مٹکا پڑوسیوں کی لڑکیوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے، منع ہے ہمارے دین میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ گھر ہوتے ہیں ایسے، گھر بھی نزدیک نزدیک ہے، جوان بچے بچیاں بھی رہ رہے ہیں، والدین فرائض پورے نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، منع ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں بھی 3 باتیں بڑی اچھی تھی، ان 3 باتوں کا مشرک اور کافر بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ پہلی بات مہمان نوازی کرتے تھے، دوسری بات بوڑھی عورت کو طلاق نہیں دیتے تھے، اور تیسری بات پڑوسی کے قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کرتے تھے۔ یہ چیز جو قرض ادا کی ہے بالکل ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے جس کی غفلت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو قرض دے بھی دیا تو لینے والا سمجھتا میرا حق ہے اور وہ اس کو واپس نہیں کرتا،
اور قرض خوار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی. اس لیے زندگی میں کبھی قرض نہ لیں، تھوڑا کھا لیں. اور قرض خوار جو ہوتا ہے نا، جس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، اس نے پھل نہیں کھانا ہوتا، کیونکہ پھل ایکسپینسو ہوتا ہے. عام روٹی جو ہے وہ تو روٹی کھانی ہے نا، سالن مل گیا تو بڑی اعلیٰ بات ہے. تو ان گھروں میں جن پہ قرضے ہوتے ہیں، وہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں پھل مت کھائیں، کیونکہ یہ مہنگی چیز ہے. قرضہ واپس کریں، جلدی اس کو لوٹائیں تاکہ اگر ہماری جان نکل جائے تو اس بوجھ کے ساتھ ہم قبر میں نہ جائیں. ٹھیک ہے. اس لیے میں تو بچیوں کو یہی کہتی ہوں کہ خامندوں پہ زور نہ ڈالیں. گھر ایسا چاہیے، گاڑی یہ چاہیے، جوڑا یہ چاہیے، تو کتنا تھا وہ بیچارے کیا کریں؟ یا وہ رشوت لیں گے، یا وہ قرضہ لیں گے، ہے نا، یا سود لیں گے. تینوں چیزیں غلط ہیں. جتنا اللہ نے دیا صابر بن کے رہیں تو ہی برکتیں. اور عورت کی محبت خامند کی جب مالی حیثیت کمزور ہوتی ہے تبھی پتہ چلتی ہے. وہ تو بیچارے پورا کر رہے ہیں، ان کے اوپر فرائض ہیں، لیکن وقت بھی ایک جیسا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کم دے کے بھی آزماتا ہے، زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے. برے پڑوسیوں کے بارے میں بہت وعیدیں آئی ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے حبیب، ایک عورت ہے جو سارا دن روزہ رکھتی ہے، ساری رات نفل پڑھتی ہے، مگر پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ یہ محلے داری ہوتی ہے نا، وہاں پہ ایسے علاقوں میں کئی عورتوں کو جنون ہوتا ہے تنگ کرنے کا. باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شور نہ کرو. اگر فلیٹ میں رہ رہے ہیں، فلیٹ سسٹم ہے، شور نہ کرو، پڑوسی تنگ ہوں گے. اجر و ثواب کی نیت سے تھوڑی ہوتا ہے. یہاں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا. کتنی اعلیٰ بات ہے. اور وہاں پہ کیا بیل نہیں کرو، شور ہو رہا ہے، شور ہوگا، پڑوسی تنگ ہوں گے. وہ ان کی ایک ایٹیکیٹس میں لے لیں کہ ان کے ایٹیکیٹس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں جس کا خیال رکھا جا رہا ہے. یہاں تو اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال ہی من اہل النار، کہ فرمایا یہ عورت جہنمی ہے پھر، جو دوسروں کو تنگ کرتی ہے. اور بعض آپ دیکھیں خاندانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج میں شرارت ہوتی ہے، تنگ کرنا ہوتا ہے، بری بات ہے. پھر حدیث پاک میں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ برے پڑوسی ہوں گے، رشتے ناتوں کو توڑنے والے ہوں گے. یعنی صلہ رحمی نہیں کریں گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کریں گے. اگر یہ دونوں نشانیاں پائی گئی تو سمجھ لیں کہ قیامت قریب ہے. تو یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ اگر ہم پڑوسیوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کریں. بہرحال یہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھی جائے، ہم سمجھیں اس کو. پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے. فرمایا اگر وہ بیمار ہے تو تم اس کی عیادت کو جاؤ. یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے اسپیشلی ہمارے بچوں میں، کہ جو کوئی بیمار ہوتا ہے نا they don't have time to visit بیمار لوگ. ہمارے والدین نے یہ کام بڑے احسن طریقے سے پورا کیا. خوشی غمی میں بھائی، ٹرانسپورٹ تھی نہیں تھی لیکن جاتے تھے اور عیادت کیا کرتے تھے. اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ بیمار سے اپنے لیے دعا کرو، اور اگر وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو. اور اگر وہ تم سے قرض مانگے اس کو قرض حسنہ دے دو. اور اگر اس کے پاس لباس نہ ہو تو اس کو لباس پہناؤ. اور اگر اس کو کوئی خوشی ملے اس کو مبارکباد دو. یہ سنت ہے نا، مبارکباد دینے. اس میں بھی آج ہم کنجوسی کر جاتے ہیں. ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہو گیا، ساری آیا آ رہی ہوتی ہے مبارک ہو مبارک ہو. تو بھی آپ پہلے تھوڑا جمع کر لیں، کوئی غریبوں کو خوشی دے دے. سنت ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کو بوجھ نہیں سمجھے. بوجھ سمجھیں گے تو کچھ نہیں خدا توفیق دے گا. اور اگر خوشی سے کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے اللہ انتظام کر دے گا. اور آپ ساروں کو ایسے خوش ہو کے وہ یہ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے نا. کیسے پتہ چلے کہ یہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہے. تو علماء کرام نے رہنمائی ہماری یہ کی، وہ عمل جس کو کر کے آپ کے دل میں انشراح پیدا ہو، یعنی دل میں خوشی ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے. اگر کوئی اس کو مصیبت پہنچے تو اس کی غم پرسی کرنی چاہیے. اور اپنی دیواروں کو پڑوسیوں کی دیواروں سے اونچا نہ بناؤ،
کہ اس کی ہوا رکے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوا کیا رکے. ہماری تو اتنی ہوتی ہیں، اتنی اونچی اونچی گھر میں دیواریں اب لوگوں نے بنانی شروع کر دی ہیں، پرائیویسی، شور نہ آئے، ہے نا، اور یہ کچھ ہم سے مانگ نہ لے. حالانکہ قرآن کی صورت ہے، میرا خیال ہے سورہ حجرات میں بھول رہی ہوں، لیکن یہ کہ آیت کہ کوئی اگر چیز عاریتاً مانگے تمہارے سے، تمہارا پڑوسی، اس کو دو. جی، الماؤن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اب آپ جا کے اس کے الیکٹرک کی بھی چیزیں مانگ لیں، صوفہ بھی مانگ لیں، مہمان آ رہے ہیں ذرا ایسے کر لیں. نہیں، جو ضروری چیز ہوتی ہے ایسی جو دے دیں آپ ان کو، بس ٹھیک ہے، دینی چاہیے. پھر ایسے کئی دفعہ دعوتیں ہمارے گھروں میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اس کی خوشبو ساتھ پڑوس میں جا رہی ہے. باربیکیو آپ کر رہے ہیں، ادھر بھی پہنچا دیں تھوڑا سا. آپ نے دیگ بنوائی ہے، پڑوس کو دے دیں کہ بھی آج ہمارے یہ پکا ہے، آپ بھی کھائیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے بھی اللہ سے ہی توفیق مانگنی ہے، کیونکہ یہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو اہل خانہ ہیں اور جو ہمارے گھر کے افراد ہیں، ان کو ان مشکل سے پورا پڑتا ہے، تو ہم کیا کریں. لیکن میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو بناتے ہیں. اب تو یہ ڈسپوزیبل ڈبے اتنے ایزیلی اویلیبل ہیں، ان میں ڈالتے ہیں اور غریب کی بستیوں میں جا کے دے کے آتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو عید والے دن گوشت دیتے ہیں نا غریبوں کو. کئی ایسے ہیں جن کے پاس مسالے نہیں ہوتے، کوئی گرم مسالہ، کوئی لال مرچ، کالی مرچ نہیں، مہنگی ہوتی ہیں چیزیں یہ. تو ہاں، دیگ میں گوشت پکتا ہے، نان خریدتے ہیں، روٹی خریدتے ہیں، 2 روٹیاں دیتے ہیں اور ڈبے پکڑاتے ہیں. اب آپ دیکھیں، اس نے ڈبہ کھولا، روٹی کھا لی، ہے نا. لیکن یہاں تو پھر اگر یہ کہ جمع کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہر چیز میں دیکھیں، اگر ذہن میں خدا نیکی کرنے کی توفیق دینے کے لیے جو عمل ذہن میں ڈال رہا ہے، کیا وہ ہم کر رہے ہیں یا جھٹک دیتے رہنے. تو ہر ایک کو خدا دیتا ہے کہ ایسے کر لو، سوچ ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم خود اس کے اوپر پاکیزہ سوچ پہ پاؤں رکھتے ہیں. تو پھر ہم کیا ہے، بس خاموشی سے اپنے نفس کو دبا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہم کیا کریں. حالانکہ یہ سوچ دیکھیں کہ جب اللہ حقوق العباد کو اپنے حقوق سے اوپر لے کے آ رہا ہے تو پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کی توفیق ہم نے اللہ سے مانگی. ٹھیک ہے، اور جو برے پڑوسی ہوتے ہیں اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگے کہ جو تنگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.